वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपके साथ हैं और जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी कि चैरिटी का आलमी दिन 5 सितंबर दुनिया भर में मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ख़ास तौर पर रजिस्टर्ड किया गया ये दिन, और इस दिन की मुनासबत से फिर बहुत सारी चीज़ें भी की जाती हैं। हम जो आज गुफ्तगू कर रहे हैं चैरिटी का आलमी दिन, तो अब जाके मनाना शुरू किया गया, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ से ही हमें बता दिया था, और हमारे खूबसूरत दीन इस्लाम इसमें हमारा अहम रुकन जो ज़कात है वो हमें अवाइल से ही, शुरू से ही, आगाज़ से इस चीज़ का सबक दे रहा है कि जो लोग मुस्तहिक हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, जिनके इतने वसाइल नहीं हैं, जो कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, जिनको कभी मदद दरकार होती है, उनके लिए ज़कात फ़ौरी तौर पे काम आती है। तो इस पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, बानी दारुस्सलाम हैं, समाजी रहनुमा हैं, अपना ख़ुद तारुफ हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। इनको वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। सर थैंक यू आपके वक्त का शुक्रिया। आप चूँकि पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं हैं, कुछ घंटों का डिफरेंस भी है, और आपने फिर भी मोहब्बत का इजहार किया, हम आपके मशकूर हैं। सर आप चूँकि एक हमागीर शख्सियत के मालिक हैं, तसनीफ़ी काम के साथ साथ आप वेलफेयर का बहुत बड़ा नेटवर्क भी चला रहे हैं, मुझे ये बताइए ये दो शौक़ आपके ज़िंदगी में कैसे आए और ये आप किस तरह कर लेते हैं? निज़ामी साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि अभी आपने तारफ़ के अंदर ये बात कही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हों, हम सबके माँ बाप कुर्बान हों। आपने अपनी उम्मत को लोगों के साथ हमदर्दी, प्यार और अच्छे सलूक का हुक्म दिया। जी देखिए, बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे फरामीन हमारे लिए रहनुमाई का बायस है, लेकिन एक हदीस जो कि मैं आम तौर पर अपने साथियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, और आज उसको मैं पैगाम टीवी के जो हमारे नादरीन हैं उनके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। और वो ये है कि आपने इरशाद फरमाया कि अहब्बुन नास इलल्लाह तआला, जी अल्लाह ताला को सबसे महबूब लोग कौन है? फरमाया अनफाहुम लिन्नास, ये लोगों को नफा पहुंचाते हैं। अब ये चैरिटी का काम करना, लोगों की मुश्किलात, लोगों की परेशानियां, कोई मुसीबत ज़दा है उसकी काम आना, ये वो चीजें हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नबूवत मिलने से पहले, अब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो जिस वक्त आपको नबूवत मिली है, तो वो 6 बातें जो बयान की हैं उसके ऊपर गौर कीजिए। तो हम आते हैं इस हदीस की तरफ। जी इस्लाम ने चैरिटी का हुक्म दिया है, और निज़ामी साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह लकली बिल्कुल आज के दिन पिछले हफ्ते मैं मदीना शरीफ में था। माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, पहले मक्का मुकरमा में 2 दिन गुजारे, फिर 2 दिन हमने मदीना शरीफ में गुजारे। पिछला जुमा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ मस्जिद नबी में पढ़ा। माशाल्लाह। अच्छा, वहां पर अपने मेरे अजीज को आए हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि बाब बलद फहद से अगर दाखिल हो तो उसके लेफ्ट साइड पर ये जो जगह है, ये जगह की मलकियत या मालिक कौन थे? अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा जी, अब देखिए चैरिटी कैसे बनती है। जी जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई है ना कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जी सूरह आल इमरान और ये 4थे पारे की पहली आयत है कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते, भलाई को नहीं पहुंच सकते, हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जिस चीज को तुम मोहब्बत करते हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। जी तो क्या हुआ कि हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और जाके अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, इन्ना अहब्ब अमवाली अलैया बैरहा, जी कहते हैं कि बैरहा ये कुआं जो है ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, इसकी पता शान क्या थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आप यहाँ पे तशरीफ लाते थे इस बाग के अंदर, आप इसका पानी पीते थे, यहाँ पे खजूरें लगी हुई थी, आप खजूरें खाते, पानी नोश फरमाते। तो हजरत अबू तलहा अंसारी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं ये अल्लाह ताला को देता हूं, मैं आपके सुपुर्द करता हूं। सुभान अल्लाह। और फिर लफ्ज़ के ऊपर गौर कीजिए, जी और नाज़रीन इकराम, मैं ना अक्सर इन अल्फाज को लज्जत लेकर क्या कहते हैं, कहते हैं अर्जू बिर्रहा व ज़ुखरहा,
کہتے ہیں کہ میں اس کو ذخیرہ آخرت کر رہا ہوں، میں اس کی نیکی، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ میں کس سے چاہتا ہوں؟ ارجو برہا و ذخرہا عند اللہ، مجھے اللہ سے یہ چاہیے۔ تو میرے محترم بات یہ ہے، چیریٹی کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جی اور اس کا اقتداء میں ضرور کرنا چاہوں گا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کی تشجیع کرتے ہیں۔ جی دیکھیے اگر کوئی چیریٹی کا کام کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ جی آپ نے فرمایا کہ بخن یا ابا طلحہ، آپ نے فرمایا واہ 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 ابو طلحہ، یہ مال، یہ سودا جو تم نے کیا بڑا اچھا زبردست سودا کیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں ابو طلحہ تم ایسا کرو، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو، ابن ام، اپنے چچا زاد بھائیوں کے اندر تقسیم کرو۔ جی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے، آپ سب نے جانتے ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری کے رشتہ دار تھے، جی اور وہ حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری کے اس باغ کا کچھ حصہ زمین کا وہ میرے حصے میں بھی آیا۔ اچھا میں اس بات کو جی تھوڑا سا ایک اور زاویے سے بھی دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو تقسیم کرو۔ اچھا جی، وہ پنجابی میں بھی بات کہہ سکتے ہیں، یا کبھی آپ کی ننہال کے ساتھ جو ماموں ہیں نا ان کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، لڑائی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ عام طور پر معذرت کے ساتھ، جی چچا زاد بھائیوں کے ساتھ، جن کو ہم کہتے ہیں ہم شریکہ ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت کو دیکھیے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں نا تمہارے، ان میں تقسیم کر دو۔ اب جس کو آپ زمین کا ٹکڑا دیں گے وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرے گا؟ نہیں، کیوں جی؟ جی جی بالکل نہیں، وہ چانسز وہ ختم ہو محبت جائیں گے۔ پڑے گی۔ ہاں جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں کو تحفہ دو، اس سے محبت پڑتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک طرف چیریٹی کا حکم دیا جا رہا ہے، ایک طرف آپس میں محبتیں اور پیار وہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو سر سمجھ ہی آیا کہ اگر اللہ سے تجارت کرنی ہے تو چیریٹی زکوٰۃ کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ یہ جب آپ کو آخرت میں ملے تو کئی گنا زیادہ ملے۔ سمجھ ہی آتی ہے بات۔ اور ایک اور بات میں یہاں پہ ناظرین کو کہوں گا کہ یہ جو عام طور پر لوگوں سے کہتے ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں جی میں زکوٰۃ کا حساب کروں گا، جی میں کہا کرتا ہوں زکوٰۃ تو پینٹس ہیں، پینٹس۔ یہ 2.5% جو ہے نا زکوٰۃ، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی میں اپنے ناظرین کو اور پیغام ٹی وی کے جو ہمارے یہ اس کو دیکھنے والے اس پروگرام کو، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ زکوٰۃ از نتھنگ، یہ تو معمولی سا حصہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے، یارو بات سنیں، ابھی میرے پاس ایک بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ 10 سال پہلے ہم کیا تھے، 20 سال پہلے ہم کیا تھے، جی جو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیا ہمارے پاس 10 سال پہلے تھا، 15 سال پہلے تھا؟ نہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ اللہ کا اکبر۔ کرم ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس لیے یہ مت سمجھیں۔ اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، عائشہ گن گن کر نہیں دیا کر، گن کے کیوں دے آدمی؟ وہ کئی بار آدمی آ جاتے ہیں نا، ہاں جی ہم حساب کریں گے، زکوٰۃ دیکھیں گے کتنی بنتی ہے۔ خدا کے بندو، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو بالکل ایک معمولی سا حصہ ہے۔ یہ سوچ کا کھل کے انداز ہے نا سر، اب جیسے آپ فرما رہے ہیں، یہ بالکل سوچ کا انداز ہے نا، کہ بالکل پینٹس ہیں، جبکہ ہمیں تو اس کے دیے ہوئے سے بے حساب دینا چاہیے۔ خوبصورت بات ہے کہ گن گن کے نہ دیا کرو، نبی مکرم نے جیسے فرمایا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ جو ویلفیئر کے کام ہیں، کون کون سے آپ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، ادارے چل رہے ہیں؟ ویسے تو آپ کی میری ملاقاتیں بھی ہیں، آف دا ریکارڈ بھی ہیں، آن دا ریکارڈ بھی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو میں بھی میرا جانتا خیال ہوں۔ ہے کہ نظامی صاحب بات سنیں، سر خواہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، میں آپ کو اسی حدیث کا ایک اگلا حصہ سنا، چھوڑے میں نے وہ آپ کی بات نہیں ماننی، اچھا چلے اور وہ ٹھیک یہ ہے۔ ہے، سنیں جی اب حدیث سنیں۔ جی فرمایا کہ وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، جی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے وہ کیا ہے؟ کسی مسلمان کو خوشی مہیا کرنا۔ اللہ اچھا جی، اکبر۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، جی کسی غریب کا گھر بن رہا ہے، ہاں جی، جی آپ کے چچا، واللہ یقین جانو جی کہ آپ صرف اپنی کسی خالہ کو، اپنی پھپھی کو، رشتہ دار کو، عزیزہ کو، بہن کو، چچا فون کر کے، بہن کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، کیسی صحت ہے، بیمار ہو، میں آپ کے لیے علاج کے لیے پیسے بھیجوں۔ چھوٹے چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے کام جی ہیں، لیکن یقین جانو اس سے کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ سرور تدخل علی مسلم،
مسلمان کو خوشی ملتی ہے. جی یہ جو خوشی مہیا کرنا, یہ جو سرور ہے نا, یہ داخل کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر مجھے یہاں پہ ایک چیز پوچھنی ہے پھر آپ سے. چیریٹی کا دن ہے, جی چیریٹی کا دن ہے تو اگلی حدیث کے الفاظ صرف 3 چیزیں ہیں. جی. فرمایا او تکشف عن قربتن, کسی مشکل کے اندر مسلمان پھنسا ہوا ہے, قرضے میں ہے, ابھی قرضے اس کی بھی بات آ جاتی ہے, جی کسی مصیبت کے اندر ہے, پریشانی کے اندر ہے, آپ آگے بڑھ کے اس کے ساتھ او تقضی عنہ دینا, یا آپ نے اس کا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیا, یا اس کی بھوک کو ختم کر دیا. مجرد 10 کلو 20 کلو آٹا کسی غریب کے گھر میں, اپنے ہمسائے میں, اپنے رشتے داروں کے ہاں, امام مسجد ہے, مؤذن ہے, ان کو جا کے پوچھیں حالات, ان کے ساتھ بیٹھیں. یقین جانیے نظامی صاحب, میں تو اس کو لذت کو لیتا ہوں. میں سر یہی پوچھنے اپنے والا رشتے تھا آپ داروں سے, کے ساتھ میں بالکل یہی پوچھنے والا تھا کہ جب آپ اس طرح مستحق لوگوں کے کام آتے ہیں, کیونکہ آپ نے ادھر تو انکار کر دیا کہ میں نہیں بتاؤں گا, لیکن چلے یہ فیلنگ تو بتائیں جب آپ کسی کے کام آتے ہیں, جیسے کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, معصوم بچوں کے چہروں پہ جو خوشی آتی ہے, مرد و خواتین کے اناج یا روزگار کے آپ وسائل بن جاتے ہیں, تو سر تب کیا روحانی تسکین ملتی ہے وہ تو بتا دیں. اس میں تو دیکھیے نا, یہ تو وہی ہے جانتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا, دیکھیے میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا, اس نے آگے کہا اللہ کے رسول میرا مزاج جو ہے, دل بڑا سخت ہے. آپ نے فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو. جی کیا مانا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو, جی اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ. لو جی, مجھے نہیں پتا آپ کے پاس وقت کی کیا گنجائش ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جی کو پلیز بیان کرنا چاہوں گا, ایسے ہی میرے ذہن میں آ گیا ہے. لگے تو سن لیتے ہیں سر, بتائیے آپ بتائیے. ہوا یوں کہ ایک شخص ہاسپٹل کے اندر داخل. اچھا, عصر کے نماز کے بعد عام طور پر 4 بجے کا وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے لیے نا زیارہ کھولتے ہیں مریضوں کے لیے, جو ہے اس کے لواحقین وہ آتے ہیں ان کے پاس. وہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے یا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے ٹائم. خیر لو جی, ایک نرس دیکھتی ہے کہ وہ جو بوڑھا آدمی جو ہاسپٹل کے اندر ہے, ایک نوجوان ہر روز آتا ہے 4 بجے اور آ کے اس کی جو بیڈ ہے اس کی سلوٹیں درست کرتا ہے, اس کو بٹھاتا ہے, اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو وہ جو ویل چیئر ہے اس کے اوپر بٹھا کے باغیچے میں لے جاتا ہے, ساری اس کو چکر لگوا کے آ جاتا ہے. جی ایک دن نرس اس سے کہنے لگی, اس بوڑھے آدمی سے کہنے لگی کہ تمہارا بیٹا بڑا خوش قسمت ہے, تم بڑے خوش قسمت ہو, تمہارا بیٹا تمہاری خدمت کرتا ہے, ہر روز آتا ہے, جی تم کو باغیچے میں لے کے جاتا ہے, سیر کراتا ہے. اس آدمی نے کہا کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. اللہ اکبر. اسے کہا کیا مطلب تمہارا بیٹا نہیں ہے؟ اسے کہا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے. اسے کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا کہ حقیقت اگر پوچھتی ہو تو میں بیمار ہونے سے پہلے میں اس کو نہیں جانتا پہچانتا. اسے کہا پھر یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہوا یوں کہ یہ چھوٹا سا تھا, یہ ہمارے محلے میں رہتے تھے, اس کا والد فوت ہو گیا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے اس بچے کو دیکھا, یہ پول کے ساتھ جو اس کے ساتھ اسٹیک لگا کے رو رہا تھا. اپنا والد یاد آ گیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہتا میں آگے بڑھا, میں نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں نے اس کو بقالے پہ لے کے دیا. میں نے اس کو چاکلیٹ خرید کے دی, میں نے اس سے پیار کیا. کہنے لگا جب میں بیمار ہوا تو یہی نوجوان میرے پاس آ گیا. اللہ اکبر. آ کے مجھے کہنے لگا انکل آپ تو مجھ کو بھول چکے ہوں گے, لیکن وہ جو آپ نے مجھ کو چاکلیٹ خرید کے دیے تھے آج تک میں ان کی لذت کو نہیں بھولا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. نظامی صاحب, ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں, بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کے اندر تھوڑی سی ضرورت ہے, کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. جی. اور اسی لیے میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. یہ دیکھیے یہ کھجور ہے میرے سامنے, جی اس کھجور پوری کو بھی نہیں, فرمایا اس کا آدھا حصہ چیریٹی کر کے اللہ اکبر. جہنم کی آگ سے بچ جا. اللہ اکبر.
اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو چیریٹی کا دن منایا جا رہا ہے جی یہ دن میرے لیے آپ کے لیے اس لیے بھی اہم ہے. ویسے تو ہر دن اہم ہے, ہر جی دن چیریٹی کا ہے, جی لیکن اس دن چونکہ ایک شعور دیا جاتا ہے امت کو, قوم کو, کہ بھئی آؤ ہم نے خیر کے کام کرنے ہیں. ایگزیکٹلی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی یہ جو چیریٹی کا کام ہے, خیر کے کام ہے. ہماری مسجد میں ایک دفعہ ہمارا امام مسجد مجھے کہنے لگا عبد المالک ہم نے کچھ دوستوں کا ایک نا گروپ بنایا ہوا ہے, ہم ہر مہینے کوشش کرتے ہیں کسی ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی جا کے تیمارداری کریں, جی اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ کچھ ایسی چیزیں لے کے جاتے ہیں جو مریضوں کے لیے اہم ہوتی ہیں. لو جی, مجھے بھی اللہ نے توفیق دی, میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے, جی اب جائیں, یہ بھی چیریٹی ہے, مریضوں کے پاس جائیں. آپ یقین جانیے سر وہ مریض بعض اوقات ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. جی اب مجھے نہ صرف جا کے ان کو ٹانگوں کے اوپر, بازوں کے اوپر ہاتھ ایسے پھیر کے جی آپ ان کے لیے دعا کریں, جی یہ بھی چیریٹی ہے, یہ بھی ان کے دلوں میں سرور داخل ہونے والی بات ہے. تو بہرحال اس حوالے سے یقیناً بے شمار واقعات ہیں, بے شمار ایسی باتیں ہیں جن کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا, اگر آپ حقیقی خوشی چاہتے ہیں, اگر آپ سرور چاہتے ہیں, تو آپ ان لوگوں کے دستے بازو بنیں, ان کے ساتھ تعاون کریں. اور پھر وہی عرض ہے, جی کم از کم یہ جو میٹھا بول ہے اس کو یار تسلی دینا, اور یار میں آپ کے ساتھ ہوں, یار میں آپ کے یعنی آپ کیوں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ یہ کچھ جو کر نہیں الفاظ ہیں, سکتے, آپ پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکتے, تو کم از کم اچھے میٹھے بول ہی دے دیں, تو یہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ میں ادا کروں گا اس کے ساتھ ہی آپ کے وقت کا, کیونکہ آپ کی کچھ کمٹمنٹ بھی تھی جزاک جہاں پہ اللہ آپ خیر. موجود ہیں میں پاکستان بھی سے باہر. آپ کا اور پیغام ٹی وی کا اور اس کے مسئولین کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں سر نے مجھ کو موقع دیا ہے سر اپنی بات آپ تک رکھنے کا. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ سر, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود رہے عبد المالک مجاہد صاحب, بانی دارالسلام سماجی رہنما, اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. وانس اگین تھینک یو ویری مچ. اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں محترم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, جو کہ بانی خود فاؤنڈیشن ہے. ان کو وارم ویلکم کریں گے. سر تھینک یو فار دا ٹائم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. چونکہ چیریٹی کے عالمی دن کے حوالے سے گفتگو ہے, ایک بڑا چیپٹر ہے, بڑا ٹاپک ہے, اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے سب پورشنز میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. فرمائیے گا, آغاز ہوا فیصل آباد کے گاؤں سے, اور پھر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری لی گئی, پھر بعد میں سول سروس میں آئے, اور سول سروس آفیسر کے ذہن میں فلاحی تنظیم بنانے کا جو خیال ہے, یہ کہاں سے آیا, یہ جذبہ کدھر سے آپ نے انسپریشن لی, اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا؟ دیکھیں, جو بھی خیال ہوتا ہے وہ یکدم ذہن میں نہیں آتا. جی وہ جو کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, جی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ آپ سمجھیں کہ ہمارا جو ارد گرد کا ماحول ہے, ہمارے جو استاد ہیں, ہماری جو تاریخ ہے, ہمارا جو مشاہدہ ہے, ہماری جو تربیت ہے, ہمارا جو علم ہے, یہ ساری چیزیں مل کے انسان بنتا ہے, اور انسان کی سوچ بنتی ہے, انسان کی فکر بنتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, جی مستقبل میں میں نے کیا کرنا ہے. پھر انسان اپنی صلاحیتوں کو آزماتا ہے کہ میں کون سا کام بہترین کر سکتا ہوں. تو ان سب کی جیسے کہتے ہیں نا امتزاج سے پھر ایک دن یہ فیصلہ ذہن میں یہی آیا کہ ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے دوسروں کی بھلائی ہو, اور اس میں پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ کام بہتر کر سکتے ہیں جس میں لوگوں کو ساتھ بیٹھ کر ان کی ترقی کے منصوبے بنائے جائیں, ان کو قرض کی صورت میں مالی مدد فراہم کی جائے, اور پھر وہ زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور وہ ایک اچھے شہری بنے. کیونکہ اگر چیریٹی کا مفہوم بھیک ہے تو بھیک سے معاشرے تعمیر نہیں ہوتے. اگر چیریٹی کا مفہوم کسی کی مدد ہے, کسی کا ہاتھ تھامنا ہے, کسی کو راستہ دکھانا ہے, کسی کا آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کرنا ہے, تو پھر معاشرے تعمیر ہوتے ہیں. تو چیریٹی کے حوالے سے ہم نہیں دیکھتے, ہم اس کو ڈیولپمنٹ ہم کہتے ہیں, چیریٹی فار ڈیولپمنٹ. جی چیریٹی ناٹ فار سسٹیننگ somebody, چیریٹی فار الٹیمیٹلی امپاورنگ سم ون, کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور ایک اچھا شہری بنے. تو یہ مختلف حالات میں مختلف سوچیں اور علم کی وجہ سے سمجھ بوجھ کے, اور سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہی انسان کو کسی مخصوص
منزل کے لیے تیار کرتا ہے، پھر اس کی طرف آمادہ کرتا ہے، پھر راستے کی مشکلات دور کرتا ہے۔ جی ڈیفینیٹلی سب سے پہلی بات ہی یہ، باقی سارے معاملات اس کے بعد ہیں، اللہ کی طرف سے جو آئے اس کے حکم کے بعد اور اس کی گائیڈنس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں آگے۔ سر وائی اخوت فاؤنڈیشن، اخوت نام کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا، اور جب یہ آپ نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا فاؤنڈیشن کو، تو پھر یہ دوسری آرگنائزیشن سے ہاؤ اٹ از ڈفرنٹ دین ادرز، ذرا یہ بھی فرمائیے گا۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم سب نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے ایک، جب ہم نیکی کرتے ہیں نا، کوئی بھی شخص، تو اس کے لیے ایک انسپیریشن کا سورس ہوتا ہے کہ اس نے کہاں سے یہ سیکھا۔ جی تو ہماری انسپیریشن کا سورس کیا ہے؟ قرآن ہے اور اللہ پاک کے جو احکامات ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جی تو یہ دو چیزیں ہیں جہاں سے صحیح ڈیوائن گائیڈنس ملتی ہے، جہاں سے آپ کو صحیح راستے کا تعین ہوتا ہے۔ تو یہ جب ہم نے تاریخ پڑھی، اسلامی تاریخ پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو دیکھے، تو پتہ چلا کہ ایک پہلو مواخات کا ہے، جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اپنا لے، ایک باحیثیت شخص ایک کمزور شخص کا دوست بن جائے، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ تو یہ پھر ہمارے لیے چشمہ فیض بن گیا کہ ہم نے کہا کہ ہم مواخات کے اس پیغام کو عملی صورت دیں گے۔ آج کے دور میں آدھے پاکستان کو جو غریب نہیں ہے، کہیں گے کہ اس آدھے پاکستان کو جو غریب ہے اپنا دوست بنا لو۔ تو یوں اس مواخات مدینہ، اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اس کی آج کے عہد میں عملی تفسیر کے طور پر اخوت نامی ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اور پھر یہ ہمارا جو بھی کام ہے، اب اسی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، اور وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں، اپنی ایک بڑی پرتکثیر کہہ لیں، انکسارانہ کہہ لیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سفر کا جو فکری ماخذ ہے، اور یہ اس کی نام کی وجہ ہے۔ مختلف ہم دوسروں سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی نیکی کرتا ہے اور ہر آدمی مواخات ہی کر رہا ہے، لیکن ہمارا تھوڑا سا مختلف سفر اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو بھیک دے کے، بھکاری بنا کے، گداگر بنا کر، یا بینیفیشری اور پیراسائٹ بنا کے معاشرے کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہم تعلیم دیتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں کہ آج مفت پڑھو، 10 سال بعد تم اپنی فیس دے دو تاکہ کوئی اور بچہ پڑھے۔ ہم قرضہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی بھیک نہیں ہے، یہ قرضہ ہے، جاؤ کاروبار کرو، پیسے کماؤ اور اصل رقم واپس کر دو، سود ہم لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس کو ہم نے نا، جو چیریٹی کو ایک نئی ڈائمینشن، ایک نئی جہت دی ہے کہ اس کو انسانی معاشروں کی تعمیر کے لیے کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ سر جیسے بلا سود قرضوں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو بلا سود قرضوں کی بات آپ نے بات کی ابھی، بڑا خوبصورت یہ ایک پروجیکٹ ہے آپ کا، اس کو کیسے آپ نے کنسیو کیا؟ بیکاز آج کل کے جو جدت کا دور ہے، جو معاشرتی نظام ہے، ہمارا بینکنگ سسٹم ہے، وہ ڈسکریج کرتا ہے ان چیزوں کو، لیکن آپ نے بڑا خوبصورت یہ پیٹرن چوائس کیا، یہ کس طرح سے آپ نے سوچا اس کے بارے میں؟ دیکھیے، اس کی وہی وجہ میں نے بتایا نا کہ ہمارا ویژن ڈیرائیو کہاں سے ہوتا ہے، وہ اپنی قرآنی احکامات سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ تو وہاں پر تو سود نامی کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے اگر ایک فائنینشیل انکلوژن کا نظام بنانا ہے، اس نظام میں سود نہیں ہوگا، تو اس سود نہ ہونے کی جو بنیادی چیز ہے، وہ پھر ہم نے کہا کہ اس کا مقابل کیا ہوگا، تو پتہ چلا کہ قرض حسن ہوگا۔ تو یوں ہم نے اس کو سبسروینٹ رکھا، تابع رکھا اپنی اس نیکی کی خواہش کو، کہ مینز بھی درست ہونے چاہیے، اینڈ بھی درست ہوگا تبھی۔ ٹھیک ہے، تو جو مینز ہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی سلسلہ کار ہو کہ جس میں سود لیا جائے، تو اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو سود سے نکالا۔ اچھا سر، یہ بھی بتائے گا، جو حالیہ بھی سیلاب، جو جنوبی پنجاب کا اس وقت علاقہ بڑا متاثر ہے، وہاں پہ کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں اخوت کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو پچھلے سال سیلاب آیا تھا، تو اس میں اخوت نے کوئی 60-70 ہزار گھرانوں کو ابتدائی طور پر ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں کھانا پہنچایا، میڈیسنز پہنچائیں، ٹینٹ پہنچائے، اور ان کو حوصلہ دیا ان کو آگے بڑھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ایسے خاندان ہیں جو بہت بری طرح متاثر ہوئے تھے، بہت غریب تھے، ان کو گھروں کی تعمیر کے لیے بلا سود قرضے دیے، یا کاروبار شروع کرنے کے لیے قرضے دیے، یا زراعت کے لیے قرضے دیے۔
یعنی 15,000 خاندانوں کو ان متاثرہ علاقوں میں ہم نے مستقل ریہیبلیٹیشن کے لیے اپنا بنایا، اخوت کے تحت اپنا دوست ساتھی بنایا، اور اس سے پہلے 60-70 ہزار لوگوں کو وہ جو امیڈیٹ ریلیف تھا، جب آپ نے ان کو سڑکوں پہ وہ لوگ آ گئے تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ابتدائی ایفرٹ ہماری تھی کہ ہم اس میں ریلیف کریں اور اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن کریں. تو یہ ہمارا، اور ابھی بھی اس موجودہ سیلاب میں بھی ہم قصور کے علاقے میں ہم نے کچھ کام کیا ہے، اور کچھ باقی علاقوں میں جہاں پر ستلج کی وجہ سے تباہی کچھ ہوئی ہے، تو یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. جیسے رقوت یونیورسٹی کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ اس میں سٹینڈرڈ کیا ہے ایڈمیشن کا، اور اس میں کس طرح سے طلبہ یونیورسٹی میں تعلیمات حاصل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی اسی ایک جو بڑی ویژن کا حصہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کیسے بہتر کرنا ہے، جی، کیسے ہر شخص کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے اپرچونٹیز کو پہچانے اور خود سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کے باعزت زندگی گزارے. تو اس کے لیے پہلا قدم چھوٹے قرضے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. جی، اگلا قدم ہم نے کہا کہ بھائی ایک صرف قرضے کافی نہیں ہے، ایک بڑے سٹیج پہ یا بڑے لیول پہ ایک جب تک آپ تعلیم کا فروغ نہیں دیں گے، لوگوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مواقع نہیں دیں گے، کیونکہ بہت سے باصلاحیت بچے ہیں جن کے پاس فیس نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ قرضہ بغیر سود کے اور علم بغیر فیس کے. اس کے تحت ہم نے یہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جی، اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ بچے پڑھیں گے اور بڑی ان کو ہم علم بھی ان کو ملے گا اور تربیت بھی ملے گی، اور ان کی سوچ اور فکر، ان کی شخصیت بھی تعمیر ہوگی. اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی تمہارا اور ہمارا کوئی ریٹن معاہدہ نہیں ہے، لیکن آج تم پڑھ رہے ہو، جب اس قابل ہو جاؤ گے کہ اپنی زندگی گزار سکو تو پھر یاد کرنا کسی نے مواخات کی تھی اور پھر وہ جو فیس ہے دے دینا تاکہ ایک اور بچہ پڑھ. ہاؤ بیوٹیفل، یہ لانگ ٹرم کر دے حسن ہے. بیوٹیفل بیوٹیفل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ لائن پہ رہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو کہ بانی ہیں اخوت فاؤنڈیشن کے، اور ہمیں جوائن کیا عبد المالک مجاہد صاحب نے جو کہ بانی دارالسلام اور سماجی رہنما. جو گفتگو ہوئی، اس گفتگو سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں. ہم زکوٰۃ جو دیتے ہیں، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات عبد المالک صاحب کی جو انہوں نے کہا کہ دیز آر جسٹ اے پینٹس، ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے، اسے بھی دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. زکوٰۃ دینا چاہیے، یہ حق ہے حقداروں کا. اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، دوبارہ ملیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.